अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज एक नए उन्वान के साथ आप लोगों के दरमियान मैं हाजिर हूँ और वो उन्वान है सोच से किरदार की तामीर। एक नया उन्वान है और आपने कभी इस पर गौर व फिक्र किया है या नहीं किया है, मगर आज हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ होंगे कि सोच ही किरदार की तामीर करती है और सोचों ही से इंसानों की शख्सियत तामीर होती है और इसी के ज़रिए से माशरा अमन का गहवारा बनता है। सामीन इकराम, हम जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस दुनिया में खुदाई क़ानून के निफाज के लिए तख्लीक़ किया गया है। इसीलिए इसके लिए मैदान, इंसान, असबाब व वसाइल दिए गए हैं, मगर दूसरी तरफ इंसानी जिस्म की बका के लिए बेशुमार ज़रूरियात, मसरूफियात, ख्वाहिशात को रख कर इंसानों को उलझन में मुब्तला कर दिया है। इसी वजह से दुनियावी ज़रूरियात जो हमें महसूस मतलब जो होती हैं और की जा सकती हैं, और उखरवी ज़िंदगी की तरफ जहाँ हमें नज़रसानी करने और इसकी तरफ कदम बढ़ाने की जहाँ तरगीब मुझे और आपको कुरान हदीस दिलाते हैं, वो उखरवी ज़िंदगी गैर महसूस है। इसलिए इंसानों की ज़िंदगी का हाल मैं और आप देखते हैं कि महसूस होने वाली ज़िंदगी की तरफ माइल होकर अपने आप को हमने गुम कर लिया है और उखरवी ज़िंदगी के कामों को नज़रअंदाज कर दिया है। बहरे गैर हमें वही काम करना है, बेशक वो गैर महसूस है। आज हम इंसानों के मसाइल में से इस मसले को ज़ेरे बहस लाएंगे कि क्या कोई काम नामुमकिनात में से है, अगर मुमकिन है तो वो काम आखिर कैसे तरतीब पाते हैं जिससे हमें मदद मिल सकती है। इस उन्वान के तहत हम इन तमाम बातों को कवर करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को सोचने, समझने, महसूस करने की सलाहियतों से नवाजा है। ये सलाहियतें इंसान को कामयाबी और सही फैसलों में मददगार साबित होते हैं। आपने कभी गौर किया न होगा, हमारी जिंदगी का हर मंजर सोच ही से जन्म लेता है और सोच ही पर इख्तिताम पाता है। जिंदगी, इंसानी जिंदगी पर अगर नजरसानी करके देखा जाए तो सारी जिंदगी का दारो मदार इंसानों की सोच पर ही मुनहसर है। हजरत अली रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि असल इबादत सोच और गौर व फिक्र ही है। और फिर मजीद ये बात को बढ़ाते हुए हजरत अली रज़ी ताला अन्हु इस पर रोशनी इस तरह और डालते हैं कि इंसान को आला और अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जिसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। सामीन इकराम, सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल तश्कील पाता है, अमल से किरदार बनता है और किरदार से हमारी पहचान होती है। कभी आपने इस पर गौर व फिक्र किया? अगर नहीं किया तो मजीद मतलब जो है इस बात पर ज़रा नज़र डालिए कि हर इंसान की ज़िंदगी पर इसकी सोच और ख्यालात असरअंदाज होते हैं। शेक्सपियर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि हम में से वो होते हैं जो वो करते हैं, बल्कि हम वो होते हैं जो सोचते हैं। कितनी गहरी बात इसने कह दी। कहा कि हम वो नहीं होते जो करते हैं, बल्कि हम वो होते हैं जो सोचते हैं। यानी अगर हम ये सोचें कि हम कोई काम कर नहीं सकते तो कोई भी मतलब जो है कोशिशें कर ले, वो काम मुमकिनात में से नहीं है और वो काम तकमील तर नहीं पहुंच सकता। और अगर हम ये सोचें कि हम ये काम कर सकते हैं तो वो ज़रूर कर पाएंगे, चाहे इसके लिए कितनी ही मशक्क़तें, कितनी ही सोबतें, कितनी ही मुश्किलात और कितनी ही आजमाइशों से गुजरना पड़ जाए, आदमी उस काम की तकमील लाजिमन कर लेता है। सामीन इकराम, मुस्बत और मुनफी ख्यालात इंसान के जहन में हर वक्त आते रहते हैं। इसी सोच और फिक्र से इंसानी जज्बा की आबियारी होती है। सामीन इकराम, सुकरात को तो आप जानते ही होंगे। सुकरात के पास एक शख्स आया और कहने लगा, बताइए मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। सुकरात ने उसका जवाब देने की बजाय उसके हाथ में एक कागज मंगवाया और पकड़ाया और कहा कि इस पर अपने ख्यालात लिखो। इसने जो जो सोचा था सब लिख दिया। सुकरात ने उसे मजीद बताते हुए कहा कि जैसे तुम्हारे ख्यालात हैं इसी के मुताबिक
مطابق تمہارا مستقبل بنے گا. یہ ہے وہ چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سامعین اکرام، معروف مصنف نپولین کے مطابق دنیا میں اتنا خزانہ زمین سے نہیں نکالا گیا ہے جتنا انسان نے اپنے ذہن، خیالات، تصورات اور سوچ کے سمندر سے حاصل کیا ہے. یہ واقعتاً صحیح بات ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا انسان زمین سے وہ مطلب جو ہے معدنیات نکالنے میں اتنی مطلب جو ہے تیز گامی نہیں دکھائی جتنا کہ اس نے سوچوں کے ذریعے سے اس دنیا کو نئی نئی ایجادیں عطا کر دی اور نئی نئی ترقی کے منازل کو اس نے طے کر دیا تھا. سامعین اکرام، اچھی سوچ دراصل ایک ایسا خزانہ ہے جو مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ نیوٹن ایک مطلب جو ہے فارمولا اس نے بنایا جسے کشش ثقل کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ کیسے اس نے اسے تکمیل تک پہنچایا؟ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس کے سر پر اچانک درخت سے سیب گرا تو اس نے گرنے کی وجہ پر غور کیا تو قانون ثقل کو اس نے تشکیل دے دیا. یہ اس کی سوچیں ہی تھی، اس کا غور و فکر ہی تھا، اس کا وہ تفکر ہی تھا جس نے اسے اتنے بڑے مطلب جو ہے سوچ کے مطابق ایک بڑے فارمولے کو دنیا کے اندر لانے میں، ایک بڑے قانون کو دنیا میں لانے میں، عمل مطلب جو ہے پیرا ہونے میں اسے مددگار ثابت ہوا. سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے کہ کتابیں پڑھنا، بڑے لوگوں کی باتیں سننا اور فطرت کے قریب رہنا سوچ کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اسی مصداق میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتلایا کہ عطر کی دکان میں جاؤ، خریدو نہ خریدو، وہ خوشبو ضرور لگا کر لوٹ آتے ہو. سامعین اکرام، در حقیقت سوچ انسانی زندگی کا عکس ہوتی ہے، یعنی اس کا سایہ ہوتی ہے. جس طرح برتن سے وہی چیز جھلکتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے وجود سے اسی چیز کا اظہار ہوتا ہے جو اس کی سوچ میں گردش کرتی رہتی ہے. انسان کے پاس اصل طاقت سوچ ہے، سوچ ہی انسان کی اصل ہے. سوچ کو مثبت بنا لینا ہی فقر میں کمال درجہ کا مطلب جو ہے رتبہ رکھتا ہے. سامعین کرام، محمد اصغر علی کہتے ہیں کہ کسی علم یا چیز کو سمجھنے کے لیے جب ہم سوچ و بچار مطلب کرتے ہیں تو ایسے فکر تفکر یا غور و فکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. دنیا آج مادی اور سائنسی ترقی کے جس مقام پر کھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیاد سائنسدانوں کا مادیت میں غور و فکر ہے. ہر ایجاد اور ریاضت کے پیچھے غور و فکر اور تفکر پنہاں ہوتا ہے. سامنے کرام، واقعتاً جو سوچ مطلب انسانوں کی بنتی ہے وہی تشکیل پا کر وہ حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے عمل پیرا ہو جاتی ہے. انسانی سوچ یا انسانی دماغ ایک ایسا آلہ ہے جس سے مومنانہ جو اس سے ایسے سود مند نتائج سامنے آتے ہیں اور حاصل ہوتے ہیں جو نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ یا وہ اسے سود مند بنائے گا یا پھر اسے نقصان دہ بنائے گا. اس کی ترجیح اس کے منفی اور مثبت خیالات اور سوچوں کے اوپر منحصر ہوتی ہے. سامعین اکرام، ہمارے ظاہری رویے، گفتگو، اعمال اور تعلقات کا دار و مدار سوچ و فکر پر ہے، اور ہمارا باطن، خلوت اور خاموشی کا تعلق بھی سوچ اور تفکر سے ہی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گفتگو میں ذکر خدا نہ ہو وہ لغو ہے، جس خاموشی میں فکر نہ ہو وہ سہو ہے، اور جس نگاہ میں عبرت نہ ہو وہ لہو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے مخاطب ہو کے یوں فرمایا کرتے تھے کہ جو بات ذکر الہی سے خالی ہو وہ بیکار ہے، جو خاموشی اور فکر تدبر کے بغیر ہو وہ غفلت ہے، اور جو نظر عبرت کے لیے نہ ہو وہ لہو ہے. تو خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی گفتگو ذکر الہی ہو، جس کی خاموشی فکر و تدبر ہو، اور جس کا دیکھنا عبرت ہو. سامعین اکرام، ولیم جیمس جو ہے ایک مشہور فلسفی ہے، وہ سائیکالوجسٹ بھی ہے. وہ مطلب جو ہے اس سلسلے میں، سوچوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے اپنی ریسرچ میں لکھتا ہے کہ ہماری سوچ ہی شعور بنتی ہے اور یہی شعور حقیقت بنتا ہے. یہ سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ حقیقت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، جس کی وقت اور حیثیت ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے والی سوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سامعین اکرام، یہ بڑے بڑے مفکرین نے ان پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ باتیں ہمارے
سامنے لائیں کہ سوچ حقیقت میں کیا ہوتی ہے. مزید روشنی ڈالتے ہوئے باربرا فریڈسن مطلب جو ہے کہتا ہے کہ مثبت سوچ رکھنا آپ کے سوچنے کے عمل کو وسعت فراہم کر دیتا ہے اور سوچوں کو متوازن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ نتیجتاً انسان کے بہتر ذہنی اور جسمانی نظام کا سبب بنتا ہے. اس پر اور مزید روشنی ڈالتے ہوئے مصنف ماسارو ایمو نے 1992 میں شائع ہونے والی کتاب کہ دا ہڈن میسج ان واٹر پر تحقیق کرتے ہوئے ایک بڑا ہی شاندار ریسرچ اس نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اس نے کیا ریسرچ کیا. اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اوپر بھی منفی اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے اس نے جو تجربہ کیا وہ تجربہ اس طرح تھا کہ اس نے پانی کے دو مطلب جو ہے حصے لے لیے اور دونوں گلاسوں کو ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اس نے ایک مطلب جو ہے پانی کے گلاس میں اس نے مثبت جملے لکھنا شروع کر دیے اور دوسرے پر منفی جملے لکھنا شروع کر دیے اور اس کے بعد ان دونوں کو جمع کر یعنی برف بنا دیا. اس کے بعد اس پر جو ہے ریسرچ جو کی گئی اس میں دیکھا گیا کہ اس میں جو پانی کے وہ جو جمع ہوا جو برف تھا اس کے اندر جو تصویر ہمارے سامنے آئی ان کے ذرات کے اندر اس نے دیکھا کہ جو مثبت جملے لکھے ہوئے تھے اس کے اندر مطلب جو ہے گہری خوبصورتی دیکھی گئی اور جس پر منفی جملے لکھے گئے تھے اس پر بدصورتی مطلب جو ہے دیکھی گئی ہے. سامعین کرام اس تجربے کے ذریعے سے اس نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ منفی اور مطلب مثبت سوچیں انسانوں کے ہی اوپر نہیں بلکہ پانی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور تہ و بالا کر دینے والی کیفیات پیدا کر دیتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح اگر پانی پر اتنا گہرا اثر الفاظ کا ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں گردش کرنے والے الفاظ یا سوچ کا ایک گہرا تعلق کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا. کیونکہ انسانی زندگی کو اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے یا اپنی ہی شخصیت کو ہم سامنے رکھ کر اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو ہمارا وہ ذہن ہمیشہ مطلب جو ہے لاکھوں کروڑوں ملین بلین کی شکل میں مختلف قسم کے منفی اور مختلف قسم کے مثبت سوچیں اسے ہنگاموں کی شکل میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے اور متحرک ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. انہی کے درمیان میں کوئی کسی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور کوئی کسی پر غلبہ حاصل کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اسی وجہ سے معاشرے کے اندر مختلف شخصیات وجود میں آتی ہیں، مختلف سوچیں وجود میں آتی ہیں، مختلف نظریات وجود میں آتے ہیں اور انہی کے درمیان ٹکراؤ بھی مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. سامعین اکرام سوچ انسانی ذہن پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ اپنی سوچوں کے ذریعے سے حالات کے دھارے کو بدل سکتا ہے. سامعین اکرام فلسفی دیکارت نے یوں کہہ کر اپنے وجود کی دلیل دی کہ میں سوچتا ہوں اسی لیے میں زندہ ہوں. سامعین اکرام بہر کیف انسانی ذہن پر ہر لمحہ سوچوں کا یلغار رہتا ہے اور انسانی زندگی کے ہر زاویے اس کی ذہنی سوچ سے جنم لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اسی سوچ و فکر سے انسانی جذبات کی آپ تیاری ہوتی ہے اور انہی جذبات کی بنیاد پر ہی انسان کا ہر عمل ہمارے سامنے آتا ہے. سامعین اکرام سوچ سے خیال، خیال سے نظریہ، نظریے سے مقصد، مقصد سے تحریک اور تحریک سے جستجو اور جستجو سے کامیابی جنم لیتی ہے. ہماری سوچیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے منفی، دوسری ہے مثبت. مثبت سوچ ہمیشہ کامیابی، ترقی، اصلاح، خوشی، مقصدیت کے دروازوں کو کھولتی ہوئی نظر آتی ہے اور منفی سوچیں ناکامی، زوال، پستی، ضلالت، ٹینشن، بد اخلاقی کو جنم لیتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. جیسا کہ ہم سوچتے ہیں ویسی ہی ہماری شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ہر پر اعتماد بنائیں گے، کامیاب تصور کریں گے، ذہین تصور کریں گے، پرکشش اپنے آپ کو سمجھیں گے تو اسی سوچوں کی بدولت ہماری شخصیت ویسی ہی خصوصیات جنم لینا شروع کر دے گی. اور اس کے بعد اگر ہم اپنی شخصیت میں، اپنی سوچوں میں اپنے آپ کو کمتر تصور کریں گے، حقیر تصور کریں گے، کم ہمت تصور کریں گے اور اپنے آپ کو کم علم تصور کرتے چلے جائیں گے تو اسی کے نتیجے میں جسمانی یہ ہماری خصوصیات اور ہماری صفات بالکل اسی مصداق میں پروان ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کے
नतीजे में वैसी ही शख्सियत मंजर आम पर आती हुई मुझे और आपको नजर आती है। सामने कराम, ख्यालात का जाविया सोच और अमल की शक्ल को बदल कर रख देता है। बरसती बारिश के कतरे को तो हमने देखा ही है, बारिश हर जगह एक ही तरीके से, एक ही पानी के अंदाज के साथ, और वही पानी की आमजिश इंसानों के ऊपर हर चीजों पर बरसती हुई मुझे और आपको नजर आती है। इन्हीं बारिश के कतरात को हमने देखा कि एक कतरा वो होता है जो सीप पर जो है टपक पड़ता है, और एक सांप के मुंह पर मतलब जो है गिर पड़ता है। हमने इस पर देखा कि वाकयतन कि जो सीप पर मतलब जो है गिरता है वो खतरा मोती बनकर, बेशबहा कीमती चीज बनकर मंजर आम पर आता है, और वही आसमानी बारिश का खतरा जब सांप के मुंह में मतलब जो है गिर पड़ता है तो वही खतरा जहर में तब्दील हो जाता है। यही मामला मुस्बत और मनफी सोचों का है। सामने कराम, ख्यालात तवानाई की नरम तरीन मतलब जो है किस्म है, बिल्कुल गर्म लोहे की तरह जिसको अपने मर्जी के रुख पर मोड़ा जा सकता है। इसी तरह ख्यालात को भी जिस सांचे में ढालना चाहिए ढल जाते हैं। अब ये इंसान के अपने सोचों पर मुनहसर है कि वो अपनी शख्सियत कैसी बनाना चाहता है, अपनी सोचों को किस धारे पर लगाना चाहता है, और उसके जरिए से कैसे मतलब अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने और उसके जरिए से मकसदियत की तकमील तक उसके पहुंचने वाला रास्ता तय करता है। ये उसकी अपनी सोचों पर मुनहसर है। सामने कराम, दुनिया को बदलने की कोशिश हम जरूर करते रहते हैं, मगर असल बात यह है कि दुनिया को बदलने की कोशिश इतनी जरूरी नहीं है जितनी खुद को और अपनी सोचों को बदलने की जरूरत है। हमने का अपने आप पर गौर करके देखा होगा, हमेशा अपने आप को हम समझते हैं कि हम अच्छे हैं, हम मतलब जो है हर बुराई से मावरा है, और हम समझते हैं कि हम मतलब जो है अपनी शख्सियत के एतबार से मुकम्मल तरीन है, और सामने वाले को चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हर एक को मवाजना और तनकीद के एतबार से हम ये मतलब सोचते रहते हैं कि उसके अंदर क्या खराबी है। हमारी आंखें वही चीज को ढूंढती रहती हैं कि उसके अंदर फला 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 मतलब जो है खराबियां हैं, और हम उससे मावरा हैं। सामने कराम, इस मिसाल को सामने रख के देखे कि एक पानी था, पानी को हमने गिलास में डाला और वो गिलास आधा भर गया। इसको सामने रखा, दो लोगों को बुलाया गया और दोनों को उस गिलास को दिखाकर पूछा गया कि इसके अंदर क्या और कैसा है। तो एक ने कहा कि ये पानी मतलब जो है गिलास में आधा भरा हुआ है, दूसरे ने कहा आधा गिलास खाली है। ये सोचे क्या है? ये तजुर्बा बताता है कि जहां एक ने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है वो मुस्बत सोच है, उसके अंदर कामयाबी के दहाने को खोलने वाले दरवाजे खुले हुए हैं, और रह गया वो मतलब जो है जाविया जिसने कहा कि ये गिलास मतलब जो है खाली, आधा खाली है, वो उसके अंदर मनफी मतलब जो है जाविये, मनफी सोचें मुतहर्रिक हैं। इस वजह से वो हमेशा एतराज, तनकीद, नफरत, अदावत और मतलब जो है खराबियां और गलतियां ढूंढने में मगन और मसरूफ नजर आने वाली शख्सियत को तामीर दे रहा है। सामीन इकराम, खुद को बदलने में पुख्ता इरादा और मुकम्मल हौसले की जरूरत होती है। आज हम अपने माशरे में नफरत, बेजारगी, कता ताल्लुकी, बगावत, गद्दारी, कीना, बुग़्ज़, अदावत, हसद, इन सब को लेकर जीते हुए नजर आ रहे हैं, और माशरे की इस्लाह चाहते हैं। हर शख्स ये चाहता है कि माशरे की इस्लाह हो जाए, हर शख्स चाहता है कि माशरे के अंदर पुरअमनियत मतलब जो है छाई रहे, और हर शख्स ये चाहता है कि हर कोई अच्छा हो जाए। मगर कभी किसी ने अपनी जिंदगी पर गौर करके देखा है? कभी किसी ने अपनी मतलब जो है इस्लाह की तरफ नजरसानी की है? कभी किसी ने अपने गिरहबान में झांक कर देखा है आखिर मेरे अंदर वो कौन सी खराबी है, कौन सी गलती है, कौन सी खताएं हैं, और कौन सी मतलब जो है वो बुराइयां हैं जिसकी वजह से माशरे को नुकसान पहुंच रहा है, अपनी जात को नुकसान पहुंच रहा है, मकसदियत को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर कोई गौर और फिक्र करने के लिए तैयार नहीं होता। सामने इकराम, माशरे की इस्लाह हर इंसान चाहता है। हमारी निगाह इसी में हर एक के लिए नफरत भरी भी होती है, तनकीद भरा हुआ होता है, एतराज भरा हुआ होता है, बुराई और गलती और लोगों के किरदार में छुपी हुई ऐबों पर छाई भी रहती हैं। इसी वजह
وجہ سے جہاں ایک سے دو افراد مل کر سر جوڑ کر گفتگو کرنے لگ جائیں تو ان کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، لوگ خراب ہو گئے ہیں، ہر چیز خراب ہو گئی ہے۔ کبھی کسی نے اس مدعا پر گفتگو کی کہ ہم میں خراب ہو گئے ہیں، ہمارے اندر برائیاں آ گئی ہیں، اور کبھی اس پر نظر ثانی کرنے کی کوشش اور نظر ثانی کرنے کی جستجو کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ سامعین کرام، اسی لیے ہم دوسروں کے عیب اور برائیوں کی تشہیر کرتے ہوئے اس معاشرے میں نظر آتے ہیں جہاں غیبت، چغلی، بہتان، عیب جوئی اور مختلف لوگوں کو گرانا اور ان کی ٹانگیں کھینچ لینا اور کسی کا مذاق اڑا دینا اور کسی کو طنز کے تیر چلا دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو کھوکھلا کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے، دلوں کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں اقامت دین کا قیام انسانوں کے درمیان کرنا چاہیے تھا، وہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر مسائل ہی مسائل جنم لینے لگ گئے ہیں، اور کہیں مصیبتیں آ رہی ہیں، کہیں مطلب جو ہے یلغار مطلب جو ہے عداوتوں کی ہے، اور کہیں دوریاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اصلاح کا کام انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اور جو مٹھی بھر افراد اٹھ کر اس معاشرے کو صحیح معنوں کے ساتھ، صحیح رخ کے ساتھ انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی جستجو کر رہے ہیں، ان کے لیے یہی مسائل مطلب جو ہے دو چار ہے کہ ان کے دل مل نہیں پا رہے، ان کے ذہن جو ہے مل نہیں پا رہے، ان پر حکومت کرنا، ان کے دلوں تک پہنچنا، وہاں کی رسائی حاصل کرنا انسانوں کے لیے بڑا جوخم کا کام بن گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو مطلب اصلاح کرنے کی کوشش میں انسان ہمیشہ لگا ہوا ہے، اور اپنی اصلاح کی طرف نظر ثانی کرنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا اور شخصیت کی تعمیر کرنا اس نے بالکل بھلا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے ماورا اور پرفیکٹ مطلب پرسنالٹی کی شکل میں دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ سامعین کرام، خود کو بدلنے والا ہی دوسروں کے لیے تحریک بن سکتا ہے۔ مثبت رویہ صحت مند سوچ سے ترقی پاتا ہے، اور منفی رویے کو شکوک و شبہات اور علمی فقدان سے تقویت ملتی ہے۔ آپ ہمارا مثبت رویہ اور ہمارا مطلب جو ہے رجائیت پسند ہونے کی علامت ظاہر کرتا ہے، منفی رویہ ہمارے خنوتیت پسند ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثبت رویے کے حامل افراد خراب صورتحال میں مطمئن رہتے ہیں اور اس کے بہتر آنے کی امید رکھتے ہیں۔ ہم نے سیرت مبارکہ کو پڑھا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکل کشائی کے ساتھ مکے کی زندگی گزار کر ہجرت کا اعلان آ گیا تو وہاں سے نکل کر مدینے کی طرف رواں تھے۔ ایسے میں سراقہ کا تذکرہ آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے لالچ میں بھاگ بھاگ کر گھوڑے کو لیے ہوئے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا ہے، اور جب اس کا گھوڑا بار بار مطلب جو ہے جھٹکے کھا کر گر پڑ رہا ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو مخاطب ہو کے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ اے سراقہ سنو، جب تک تم خسر خسرا کے مطلب جو ہے جب تک کنگن نہیں پہنو گے تمہارے لیے موت نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ بہترین مطلب جو ہے مثال جو مجھے اور آپ کو امید کی نظر آتی ہے، جن کے اندر پوزیٹیوٹی ہوتی ہے، جن کے اندر مثبت سوچیں ہوتے ہیں، اچھے مطلب جو ہے خیالات مطلب جو ہے وجود میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ مطلب جو ہے صورتحال کے خراب ہونے کے باوجود ان کی امیدیں ٹوٹتی نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے اچھائی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ بہتر مطلب جو ہے چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہم نے دیکھا طائف کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کو اوباش لڑکوں کے ذریعے سے ان پر پتھراؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آسمان سے پہاڑوں کا فرشتہ اترتا ہے اور مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر یہ مطلب جو ہے پیغام دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس حکم کے ساتھ کہ آپ مطلب جو ہے ان کے حق میں بد دعا دیجئے یا پھر مطلب حکم دیجئے، میں ان مطلب جو ہے بسنے والی طائف کے اس وادی کے اندر رہنے والے مطلب جو ہے انسانیت کو پیس کر رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی مطلب جو ہے انسانیت کے سلسلے میں ہمیشہ پر امید تھے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں مطلب جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج یہ خراب ہیں، انشاءاللہ آنے والی نسل ان کے لیے بہتری کا سامان لے آئے
گی, اچھے لوگ اٹھیں گے اور مطلب جو ہے وہ اسلام کو قبول کریں گے. یہ امید ہی تو تھی جہاں مطلب جو ہے دعا نہیں کی گئی, اور وہاں اس امید نے ایسا مطلب جو معجزہ دکھایا کہ جب فتح یابی کے لیے وہ غزوہ طائف کی طرف گئے تو وہاں بغیر لڑائی کے اس مطلب جو ہے جنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لیا تھا, اور وہاں سے کئی افراد نے دار اسلام میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے سے کھندا ملا کر اسلام کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا مطلب جو ہے خون بھی پیش کر دیا تھا. سامعین کرام, مثبت سوچ مسائل میں مواقع تلاش کرنے کا ہنر سیکھتی اور سکھاتی ہے, اور منفی سوچیں اور خیالات مسائل سے پریشان ہونا سکھاتے ہیں. ایک رویہ شخصیت کی تعمیر کے وسائل فراہم کرتا ہے, اور دوسرا رویہ شخصیت کی تقریب کاری کا سامان فراہم کرتا ہے. تھامس ایڈیسن جو مطلب جو ہے بڑا امریکہ کا سائنسدان ہے, اس کے سلسلے میں تو سب جانتے ہی ہیں. آئیے اس کے وہ ابتدائی جو واقعہ ہوا اس کے سلسلے میں ذرا نظر ثانی کر کے دیکھیں. وہ خود مطلب جو ہے اپنا واقعہ یوں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں نے یعنی ایڈیسن کی ماں نے اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا اور تاکہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے, مگر اچانک ایک دن اسکول کے پرنسپل صاحب نے ایک پرچہ ایڈیسن کو دے دیا اور اسے کہا کہ جا کر پرچہ اب اس کی ماں کو دے دے. ایڈیسن وہ مطلب جو ہے چھوٹا سا بچہ تھا, اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ پرچہ لیے ہوئے ماں کی طرف لپک کر آیا اور اس نے ماں کو وہ پرچہ تھما دیا. ماں وہ پرچے کو پڑھ کر زار و قطار مطلب جو ہے رونے لگی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی. ایڈیسن پریشان ہو گیا. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ماں کے اس رونے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا تھا. اس نے ماں سے پوچھا تھا کہ آخر اس پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ویسے ایڈیسن کی ماں نے بتایا کہ میں مطلب جو ہے اس لیے رو رہی ہوں کہ اس پرچے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا ذہین ہے, بہت ذہین ہے, یہ ہمارے اسکول کے معیار سے بہت اوپر کا درجہ رکھتا ہے. ہمارے پاس اس کی تعلیم و تربیت کے لیے قابل اساتذہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ آپ اسے خود ہی پڑھائیں. ماں نے ایڈیسن کو یہ بتلایا اور اسے ہمت دلائی, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میری ماں نے ہی مطلب مجھے پڑھا دیا. اس کے بعد ہوا کیا, تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہی بچہ ایک بڑا سائنسدان بن کر اس دنیا میں وجود میں آیا. اسی کی ترقیاتی مطلب جو ہے سوچوں نے جو عمل مطلب جو ہے لے آیا, اس کے نتیجے میں آج جو بجلی میں اور آپ استعمال کرتے ہیں وہی برقی بلب, فونوگراف اور متحرک فوٹو کیمرہ اس نے بنا کر معاشرے کو ایک نئی ترقیاتی منازل کو طے کرنے میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا. وہ واقعہ بتاتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ سائنسدان بننے کے ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مطلب جو ہے گھر کی کچھ مطلب جو چیزوں کو تلاش کر رہا تھا. ایک بکسا ملا, اس بکسے کو اس نے مطلب جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ چیک کر رہا تھا کہ اسے وہی پرچہ مل گیا جو کئی سالوں پہلے اس کی ماں کو پرنسپل صاحب نے دیا تھا. اس کو اب پڑھنا لکھنا آتا تھا. اس نے اس پرچے کو نکالا اور اس کو کھول کر پڑھا, مگر تعجب سے حیران و پریشان رہ گیا. وہ کہتا ہے کہ جب اس میں پڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا پرنسپل نے کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے, ہم اسے اسکول آنے کی مزید اجازت نہیں دے سکتے. ایڈیسن رو پڑا اور پھر اپنی ڈائری میں اسی پرچے کو رکھ کر اس نے مطلب جو ہے کچھ جملے لکھے. وہ لکھے ہوئے جملے یوں تھے کہ تھامس ایڈیسن ایک دماغی طور پر کمزور بچہ تھا جسے اس کی ذہین ماں نے صدی کا ذہین انسان بنا دیا. سامعین کرام, یہ تو ایک واقعہ ہے, یہ تو ایک تاریخ ہے جو مجھے اور آپ کو کہانی کے شکل میں ملتی ہے, مگر اس واقعے کے اندر ایڈیسن کی ماں اگر منفی سوچ کی حامل ہوتی تو آج ایڈیسن ایک عام محنت مزدوری کرنے والا انسان ہوتا, کہیں مطلب جو ہے مشقت کرنے والا لیبر مطلب جو ہے بنا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا. مگر جب ماں کے اندر مثبت مطلب جو ہے سوچیں پیدا ہوئی تو اسی سوچ کو اس نے بچے کے مطلب ذہن میں ڈالا, جس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا, خصوصیات مطلب جو ہے ابھر کر سامنے آئی, صلاحیتیں مطلب جو ہے ابھر کر سامنے آئی, اور اسی کے نتیجے میں وہ گھر میں ماں کے گود تلے بیٹھ کر پڑھنے والا انسان اس نے گراموفون کو, اس نے برقی بلب کو اور متحرک فوٹو کیمرہ کو بنانے میں اپنا مطلب جو ہے جوہر ظاہر کر دیا. سامعین اکرام, ماہرین نفسیات کے مطابق ہماری سوچ ہمارے رویے کو جنم دیتی ہے. رویہ
عادات کو اور عادات ہماری شخصیت کو بناتے ہیں، ہماری سوچ ہماری سیرت کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام، مثبت سوچ ذہن میں پیدا ہونے والے اچھے خیالات پر توجہ دینے کا نام ہے۔ اسلام میں اسے حسن ظن کہا گیا ہے۔ حسن ظن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے حسن ظن، نمبر 2 لوگوں سے حسن ظن، نمبر 3 حالات سے حسن ظن۔ اللہ سے حسن ظن یہ ہے کہ ہر معاملے میں اس کی مرضی کو اپنے لیے بہتر سمجھا جائے، ہر حال میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہمیشہ بھلائی کی امید وابستہ رکھی جائے۔ یہ ہے وہ حسن ظن جو انسان کو اللہ کے قربت اور محبت عطا کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان اللہ کا برگزیدہ بنتا ہے، متقی پن اس کے اندر آتا ہے، سوچوں میں نرالا پن نکھر کر آتا ہے، اس کی صلاحیتیں ابھر کر خصوصیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی مہک سے ساری دنیا مہکنے لگ جاتی ہے اور وہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لوگوں سے حسن ظن کی بات کی جائے تو یہ دوسرا مطلب جو ہے ٹائپ کا ظن ہے جو ہر معاملے میں لوگوں کی نیتوں پر شک نہ کرنے کی مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے، کیونکہ نیتیں صرف اللہ رب العالمین واقف ہے اور ساتھ ہی انسانوں کی خامیوں کی بجائے ان کی خوبیوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس کے متعلق منفی رائے قائم کرنے کی بجائے حسن ظن کی یہ قسم انسان کے معاشرتی تعلقات کو پائیدار اور معاملات میں بہتری لاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والا وہ واقعہ مجھے اور آپ کو یاد ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص وہاں سے گزر جاتا ہے اور دوسرا شخص جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہ شخص جو ابھی یہاں سے گیا ہوا ہے اس کے اندر فلاں 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 خامی ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سنو، مجھے اس کے بارے میں وہ معلومات نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، حسن ظن ہی کے نتیجے میں آنکھوں کا وہ پردہ جو کہ مطلب ہمیشہ خرابی کی شکل دکھاتا ہے اسے اچھائی دکھائی دینا شروع ہو جائے گی، انسانوں سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے اندر پائیدار والی مطلب جو ہے دوستیاں مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئیں گی، رشتے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ان سے محبت ہوگی، ان کے اندر اخوت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے ایثار اور محبت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی اس وادی کے اندر مہاجرین کے لیے پیدا کر دی تھی۔ یہی وہ حسن ظن ہے جو انسانوں کو اتنے بڑے پیمانے پر حسن ظن کی مطلب جو ہے ایسی ایثار و قربانی کی مثالیں ہمارے سامنے آئی کہ دنیا اش اش کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ اسی سوچ کی بدولت ہے کہ سوچوں کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے، سوچوں کے اندر وہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے، سوچوں کے اندر وہ استحکام کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، تیسرا ظن حالات سے حسن ظن ہے۔ یہ انسان کو اپنے اوپر آنے والی آزمائش کو مصیبت نہ سمجھنے والی کیفیت کو پیدا کرا دیتا ہے، مشکل میں آسانی کا پہلو ڈھونڈے اور انداز فکر انسان میں خود اعتمادی کو پیدا کر دیتا ہے جو کامیابی کی کنجی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطلب جو ہے واقعات کو اور اس سیرت کو اٹھا کر ہم پڑھ لیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مطلب جو ہے صحابہ کرام جو دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان پر ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلح حدیبیہ مطلب ہوئی اور وہاں پر وہ قلم کے ساتھ جب سگنیچر کی گئی، انہی میں سے تو ایک شخص تھا، ایک صحابی تھے جسے ابو جندل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ مطلب جو ہے بلکتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر مطلب جو ہے پناہ لینا چاہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطلب جو ہے صلاح کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیا۔ سامعین کرام، وہ صحابہ کرام وہاں رہے، انہوں نے اپنی زندگیاں اسی مظالم کے ساتھ گزاری تو ہم نے دیکھا کہ انہی کی بدولت وہاں مطلب جو ہے دار اسلام کو سمجھنے میں اور داخل ہونے میں بڑا مطلب اہم رول ان مطلب جو ہے لوگوں کا ہے جو واپس مطلب جو ہے وہیں پہ لوٹائے جا رہے تھے اور وہیں پہ رہ رہے تھے۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے حسن ظن جو مطلب جو ہے حالات سے کیا جاتا ہے، حالات کی مشکلات سے گھبرا
جانا اور ڈر جانا، مصیبتوں سے مطلب جو ہے پریشان حال ہو جانا اور ہمت ہار بیٹھنا، احساس کمتری کا شکار ہو جانا، یہ وہ منفی مطلب جو ہے سوچ ہے جو انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، مقصدیت کی طرف بڑھنے والے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہے اور اسے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سامعین کرام، ہمیں اپنی شخصیت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ شخصیت فرد کے ذہنی، جسمانی، شخصی برتاؤ، رویے اور مطلب جو ہے اوصاف اور کردار کے مجموعے کا نام ہے، یا یوں کہیں تو یہ بے جان نہیں ہوگا کہ شخصیت انسان کے ظاہری و باطنی صفات اور نظریات اور اخلاقی اقدار، افعال، احساسات اور جذبات سے منسوب ہے۔ سامعین کرام، انسان کی شخصیت انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے اور اسے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کسی کی ظاہری شکل بہت خوبصورت ہے، اس کا جسم بہت توانا ہے اور وہ بہت مطلب جو ہے کڑیل نوجوان ہے، اس کی یہ رفتہ رفتہ بڑھاپے کی طرف بڑھنے والے قدم اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں، مگر رہ گئی اس کی اندرونی کردار والی کیفیت۔ انسان جس طرح سوچوں کے ساتھ اس کی تعمیر کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی شخصیت کو لوگ پہچانتے ہیں، تعریف کے کلمات سے نوازتے ہیں اور اسے عزت و تکریم سے نوازا جاتا ہے اور اس کی صحبت میں رہنا باعث مطلب جو ہے خوش نصیبی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ شخصی مطلب جو ہے ظاہری اور باطنی مطلب جو ہے شخصیات جو انسانی زندگی کو اس معاشرے کے اندر ظاہر کرتی ہیں اور اپنا استحکام مطلب جو ہے بڑھاتی ہیں۔ سامعین اکرام، انسانی زندگی کا مقصد شخصیت کی تعمیر اور نشو و نما ہے۔ انسان روح، عقل، بدن تینوں کا مجموعہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے تعمیر شخصیت کا مکمل پروگرام مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا اور اس کی تکمیل تک مجھے اور آپ کو پہنچانا ہوگا، جس میں اگر ہم روح، عقل، بدن تینوں کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو اگر شخصیت کو بنانے میں صرف بدن کو اگر ہم لے لیں اور صرف اس پر فوکس کرتے ہوئے اگر ہم صرف بدن کو نشو و نما دیتے رہے تو انسان اور جانور کے درمیان میں کوئی فرق مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اشرف المخلوق ہونے کی مطلب جو ہے کوئی صفت مجھے اور آپ کو انسان کے درمیان میں نظر نہیں آئے گی۔ آج معاشرے پر نظر ثانی کر کے دیکھیے، آج مطلب جو ہے انسانوں کی جو کیفیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ کھاتے پیتے توانا جسموں کے ساتھ وہ اپنی مصروفیات سے زندگی کی تکمیل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ جانوروں کی بھی تو وہی زندگی ہے، وہ بھی وہی کھاتے پیتے ہیں اور اپنی مطلب جو ہے جسم کو فربا بنانے کے لیے تقودو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر ان میں اور ہم میں کوئی فرق مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے؟ سامعین کرام، میں اور آپ اشرف المخلوق ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک مطلب جو ہے مقصد کے تحت، ایک ایم کے تحت مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا ہے، اس کے لیے مختلف چیزوں کو اس نے مطلب جو ہے استوار کر دیا ہے، اس کے لیے عقل جیسی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ یہ عقل انسانوں کے اندر سوچوں کو جنم دیتی ہے، سوچوں کے ذریعے سے زندگی عطا ہوتی ہے اور ان سوچوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے اور بہترین شخصیت مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں لاتا ہے، دنیا کو ترقی کے میدان میں ترقیات کی منازل کو طے کرواتا ہے، دینی معاملات میں انہیں عروج عطا کرتا ہے، اللہ کی پہچان اسے کروائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، اگر صرف مطلب جو ہے ہم مثال لے کر دیکھیں کہ ہم صرف عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف عقل کو مطلب جو ہے نظر میں رکھ کر اگر شخصیت کی تعمیر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ یہ شخصیت مکمل نہیں ہوگی، بلکہ یہ بحث و تکرار میں پڑھ کر وہ خدائی کا دعوے دار بن کر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن مجید اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو مثالیں پیش کرتا ہے کہ نمرود دنیا میں وجود میں آیا، فرعون وجود میں آیا اور حامان وجود میں آئے اور انہوں نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا تھا، غرور و تکبر کے ساتھ اسی بحث میں اور اسی تکرار میں پڑے رہے، اس لیے کہ انہوں نے صرف مطلب جو ہے عقل کے بل بوتے پر اسی کو فوکس بناتے ہوئے اس کی طرف مطلب جو ہے توجہ کی، تو جس کے نتیجے میں شخصیت تہس نہس ہو کر رہ گئی اور پھر وہ جہنم کے کا معجب بن گئی۔ سامعین کرام، اگر شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں صرف روح کو مد نظر رکھا گیا تو پھر وہ حالات کیا ہوں گے؟ حالات یہ ہوں گے کہ اس کے نتیجے میں علم و عمل
عمل سے بیگانہ مطلب جو ہے انسانیت دنیا میں وجود میں آئے گی. وہ انسانیت جو مطلب جو ہے صرف روح کو متوجہ کرتی ہے اور ایک سوئی روح کی مطلب جو ہے تربیت پر لگا دیتی ہے. اس کے نتیجے میں دنیا کو چھوڑ بیٹھنے کا اس کے اندر مطلب جو ہے وہ احساس جنم لے گا. اور اسی کے نتیجے میں تو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں رہبانیت وجود میں آئی تھی. اور رہبانیت کے کیسے کیسے قصے ہم نے قرآن مجید کی تفصیلات کے ساتھ اس کی تفسیر میں ہم نے دیکھی کہ لوگوں نے مطلب جو ہے کیسی کشی مشقتیں اور کیسے کیسے مظالم اپنے جسم پر ڈھا کر اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بنانے کی کوشش میں روح کو تسکین دینے کے لیے جسم کو مطلب جو ہے تکلیف پر تکلیف دیتے ہوئے چلے گئے. قرآن مجید مجھے اور آپ کو رہبانیت کی تلقین نہیں کرتا. کہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کو حاصل کرتے ہوئے اقامت دین کا قیام کیا جائے. یہی مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی ہے. سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد آئیے اپنے آخری اس عنوان کے آخری حصے کی طرف چلے کہ واقعتاً سوچیں ہی مطلب جو ہے عمل پیرا ہوتے ہیں اور سوچوں ہی کے ذریعے سے انسانی شخصیات دنیا میں وجود میں آتی ہے. اس کے کئی مطلب جو ہے چیزوں کو ہم نے دیکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ واقعتاً سوچیں ہی حکمرانی کرتی ہیں اور سوچوں کا صحیح ہونا شرط اول ہے. اگر ایسا ہے تو پھر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کیا رہنمائی حاصل ہونی چاہیے کہ جس کی بدولت ہم صحیح شخصیت کو منظر عام پر لے آئے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول کو مطلوب ہے اور قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. ویسی شخصیات آخر ہم کیسے بن پائیں، یہ آخری حصہ ہے جس پر مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. سامعین اکرام، سورہ ابراہیم کا مطالعہ میں اور آپ کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف نظر ثانی کروائی جاتی ہے. آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی مطلب جو ہے چاند کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی مطلب جو ہے تاروں کو دیکھا اور کبھی مطلب جو ہے بڑے بڑے نباتات اور جانوروں کو دیکھا اور وہ سمجھتے رہے کہ یہ میرا خدا ہے. مگر آخر کار انہوں نے جو کام کیا وہ ہماری طرف مطلب جو ہے ایک واقعے کی شکل میں بتایا گیا کہ آخر انہوں نے خدا کو ڈھونڈ نکالا. یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ انسانی کی سوچوں کی یلغار کے درمیان میں صحیح سوچوں کو اخذ کر لینا اور صحیح رخ کے ساتھ اپنی مطلب جو ہے تربیت کا سامان کرنا انسان کا وہ پہلا وصف ہے جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سامعین اکرام، سوچیں ہی ہمارے لیے ارغار کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط راستے کی پہچان کرانے میں مدد دیتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان میں صحیح سوچوں کی طرف قدم بڑھائیں، ان کو پالیں اور ان کی صحیح رکھوالی کرتے ہوئے ان کا ساتھ اور تعاون دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو خدا کی طرف قدم بڑھانے والے قدم میسر ہونے چاہیے. یہ پہلی چیز ہے جو قرآن مجید سورہ ابراہیم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ وصف کے ڈھونڈنے کی بہترین مطلب جو ہے مثال دی گئی. سامعین اکرام، دوسری جو چیز مجھے اور آپ کو اس شخصیت کو بنانے میں جو اہم ترین مطلب چیز ہے، اس کے لیے جو دوسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اللہ سے مضبوط تعلق کو جوڑ لینا چاہیے. سامعین اکرام، اللہ کا تعلق انسانوں کو مقصدیت عطا کرتا ہے. اللہ کا تعلق انسانوں کے انعام کی وہ منزل کو طے کرنے میں آسانیاں فراہم کر دیتا ہے. اللہ سے تعلق مجھے اور آپ کو ہدایت سے معمور کر دیتا ہے. اللہ سے تعلق اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہونے کی طاقت میسر کر دیتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اس کا قرب میسر آتا ہے. اسی کے لیے تو انسان جب اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے تو اسی کے نتیجے میں اس کے اندر اعتماد آ جاتا ہے، اس کے اندر بھروسہ آ جاتا ہے اور پر اعتمادی کے ساتھ معاشرے کے اندر منظر عام پر آ کر متحرک مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا سیرت رسول کی مطلب جو ہے تاریخ میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق پیش کیا اور جن لوگوں نے دار اسلام میں کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ کو اپنے آپ سے جوڑ لیا، تو ہم نے دیکھا کہ کئی بہترین مثالیں ہمارے سامنے آئی. وہ پہلا خطرہ خون کا زمین پر شہادت کی شکل میں جو گرا تھا وہ ایک خاتون کا تھا. وہ خاتون کیا تھی؟ ایک مطلب جو ہے لیبر کلاس خاتون تھی جو ابو جہل کی مطلب جو ہے خدامہ تھی. ان کے سلسلے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور بار بار یہ اقرار کرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ تم مطلب جو ہے لات اور عزا کی مطلب جو ہے عبادت کرنے کی قسم کھاؤ، ہم تمہیں مطلب چھوڑ دیں گے. انہوں نے صرف ایک کلمہ ادا کیا، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور عہد کی پکار کرتی رہی. اسی کے نتیجے میں برچھا مار کر انہیں شہید کر دیا گیا.
یہ مثالیں دنیا کے اندر صرف مطلب جو ہے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے مثالیں جو سبق دینے کے لیے ہوتی ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ اللہ کا وہ تعلق ہے جو انسانوں کو بڑے بڑے کام کرنے پر تیار کر دیتا ہے، موت کے خوف سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اور اسے کسی دنیا کی کسی نعمت کے چھن جانے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے اندر دوسری وصف کی شکل میں مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر بہترین شخصیت دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ آگے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو تیسری چیز مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو بنانے میں اسوہ حسنہ پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اقامت دین کے قیام کے لیے، اس اسلام کو برتنے کے لیے، اور اس کو مطلب جو ہے زمین پر نافذ اور اپنی شخصیت پر نفاذ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کر اس پہ نفاذ کر کے میرے اور آپ کے سامنے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے ہر کام کو مطلب جو ہے کر کے دکھا دیا، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، چاہے وہ معاملات کی شکل میں ہو، چاہے وہ مطلب جب تبلیغ حق کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ مشکلات کو مطلب جو ہے جھیلنے کے سلسلے میں ہو۔ زندگی کے ہر پہلو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر مطلب جو ہے ظاہر کرتے ہوئے بتلا دیا کہ اقامت دین کا قیام اپنی ذات پر اور معاشرے پر قیام کرنے والا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، ان کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا اور اسے سے قوت میسر کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر میری اور آپ کی شخصیت، میری اور آپ کی سوچیں وہ متحرک ہو کر صحیح سوچیں اور مثبت مطلب جو ہے پہلو کے ساتھ منظر عام پر آئیں گی۔ تیسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے سوچ کی بلندی مطلب جو ہے رکھنا چاہیے۔ سوچوں کی یہ جو ہے چھوٹا پن انسانوں کو صرف چھوٹے کام کرنے پر تیار کر دیتا ہے، انسانوں کی بلند سوچیں آسمان کو چھو جاتی ہیں۔ ہم نے وہ واقعہ وہی ابھی تو سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو تم جب تک قصر و خسرہ کے کنگن نہیں پہن لیتے تب تک مطلب جو ہے تمہاری موت نہیں آئے گی، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ بے سر و سامانی کے ساتھ گھر سے بے گھر ہو کے نکلے ہوئے ہیں اور چھپتے چھپاتے ہوئے نکلے ہیں، اور آپ بات کر رہے ہیں قصر و خسرہ یعنی روم کی وہ سپر پاور کے مطلب جو ہے زیر ہونے کا۔ سامعین اکرام، جہاں سوچیں بلند ہوتی ہیں وہاں انسان کی پہنچ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہی ایڈیسن کی ماں کا واقعہ جس میں اس نے سوچ کو مطلب جو ہے بلند رکھا تھا کہ بچے کو بڑا مطلب جو ہے انسان بنائے گی، اس کی خاطر اسکول میں ڈال دیا، اسکول والوں نے اسے دھتکار دیا، مگر اس کے باوجود اس نے اس سوچ کا اختتام نہیں کیا، سوچ بلند رکھی، محنتیں کرتی رہی، آخر اس کا بچہ ایک دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن کر دنیا کو ترقی کے منازل طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہے وہ سوچیں جو انسان پر مطلب جو ہے الغار کرتی ہیں تو انقلابات دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچوں کو اونچا رکھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی کام کے اندر جو ہم لے کر اٹھے ہوئے ہیں یعنی شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے اس میں باقاعدگی کے ساتھ اس پر لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کام کریں اور یہ امید پکڑ لیں کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے، انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس میں باقاعدگی کے ساتھ روزانہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں ہم مطلب جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کا سامان پیدا کرنا چاہیے اور اسے آگے شخصیت کو لے کر اٹھان کی منازل کی طرف مطلب جو ہے رواں دواں پرواز کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے اس معمار کی مانند جو مطلب جو ہے ایک بڑی عمارت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، چند اینٹیں مطلب جو ہے رکھتا ہے، اس کے بعد اسے بھول ہی جاتا ہے، کل پر اسے ٹال دیتا ہے، مختلف بہانے اور دلائل کے ساتھ اپنی مصروفیات کے انبار تلے اس کو مطلب جو ہے دبا دیتا ہے، وہ عمارت کبھی تکمیل تک نہیں پہنچتی، وہ معمار کبھی مطلب جو ہے بلڈنگ کی تعمیر نہیں کر سکتا اور نہ عمارت مطلب جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اس کے لیے انتھک کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے لگاتار اس کو جو ہے
مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے دیکھو میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ کیا ایک نبی خود مطلب جو ہے ایمان کی تجدید کرے؟ یہ کیسے مطلب جو ہے ممکن ہے؟ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بتایا کہ مومن کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ اگر صبح مطلب جو ہے ایمان والا ہو تو شام تک اس کا ایمان ڈانوا ڈول ہو جاتا ہے، اور اگر شام میں ایمان افروز ہو جائے تو صبح تک ڈانوا ڈول ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ہوا کی منے مانند ڈانوا ڈول ہونے والی کیفیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے تو تجدید کرنی پڑتی ہے۔ سامعین کرام، یہ اسوہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو باقاعدگی کے ساتھ اس شخصیت کی تعمیر میں جب سے شعور مطلب بیدار ہو جائے، جب سے لے کر گور تک پہنچنے یا قبر کی کال کوٹری تک پہنچنے تک اپنی شخصیت کو بناتے رہنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر ہم اس کو مطلب جو ہے ٹوٹنے سے، بکھرنے سے، منتشر ہونے سے، زوال پذیر ہونے سے یا ضلالت کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد والا کام مجھے اور آپ کو شخصیت بنانے میں جو کرنا ہے وہ ہے خود احتسابی شرط اول ہے۔ سامعین کرام، خود احتسابی اپنی جانچ پڑتال ہے، اپنے گرہبان میں جھانکنا ہے، اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنی ہے، تاکہ صحیح معنوں میں آنے والی مطلب جو ہے اگلا قدم میرا اور آپ کا اس غلطیوں سے ماورا رہ جائے۔ اسی وجہ سے احتساب شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ کوٹیشن کتنا بہترین ہے، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جب پکڑ آ جائے گی، جہاں محاسبہ مطلب کرنا شروع ہو جائے گے، جہاں موت کا پنجہ پکڑ لیا جائے گا، جہاں اللہ رب العالمین کے سامنے کتابیں کھول کر رکھ دی جائیں گی، جہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں انسان کا بلبلانا، وہاں پچھتانا، وہاں بار بار مطلب جو ہے اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، ہم واپس نیک کام کر کے آئیں گے۔ قرآن حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ وہاں انسان کو مطلب جو ہے دھتکار دیا جائے گا، کہ کہا جائے گا کہ اب تمہاری کوئی بات مطلب جو ہے سنی نہیں دی جائے گی۔ کیا تمہیں اتنی مہلت عمر نہیں دی گئی تھی جہاں تم اپنی اصلاح کرتے، اپنی خود احتسابی کرتے، اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اپنی شخصیت کو بہترین بنا کر جنت النعیم اور جنت الفردوس کے پانے کی مطلب جو ہے منازل کو طے کرتے ہوئے میرے پاس پہنچتے۔ سامعین کرام، خود احتسابی ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنی مطلب جو ہے غلطیاں مجھے اور آپ کو آئینے کی شکل میں کھڑے ہو کر دیکھنا ہوگا۔ جہاں غلطیاں نظر آ جائیں وہاں اقرار کرنا ہوگا، اور جہاں اقرار آ جائے وہاں معافی مطلب جو ہے انسانوں کی زندگی کے ساتھ مطلب جو ہے ایک بہترین نعمت کی شکل میں دنیا میں موجود ہے، اس معافی کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہوگا۔ چاہے وہ انسانوں کے سلسلے میں ہو تو ان کے پاس مطلب جو ہے پہنچ کر معافی مانگنا انسانوں کی گراوٹ نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح ہے، اپنی ترقی ہے، اپنا عروج ہے، اور منزل کو انعام پانے کی حد تک پہنچانا ہے۔ جبکہ انسان ہمیشہ یہ غلطیاں کرتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے جھکنا، معافی مانگنا، سوری کہنا بڑا مطلب جو ہے مشکل مطلب جو ہے مرحلہ تصور کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ خود احتسابی نہیں کر پاتا، اسی کے نتیجے میں وہ انسانوں کی نظروں میں اونچا نہیں اڑ پاتا، اسی وجہ سے وہ ترقی کے منازل طے نہیں کر پاتا، اسی وجہ سے وہ غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں کبر وجود میں آتا ہے، اسی کے نتیجے میں خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان مطلب جو ہے گھمنڈی بن جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فخر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو غلطیوں پر مطلب جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جہاں معافی اللہ کے سامنے مانگنے کی بات ہو، ہمیں مطلب جو ہے عبادات سکھائی گئی ہیں۔ رات کے اوقات کے سلسلے میں کہا گیا کہ آسمان سے اللہ رب العالمین زمین پر اتر آتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے مجھ سے فلاں 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 چیز مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ ایسے اوقات میں خواب خرگوش کے مزے لوٹنے کی بجائے مجھے اور آپ کو اٹھ کر کھڑے ہو کر اسوہ حسنہ کا وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو وقت کے انبیاء نے بھی مطلب جو ہے طریقہ اپنایا، اور وہی بات مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مطلب جو ہے بات سامنے آئی کہ کیا میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاؤں۔ اسی مصداق میں مجھے اور آپ کو وہ اوقات میں خواب خرگوش سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور پھر مطلب جو ہے عفو و درگزر کا مطلب جو ہے معاملہ مطلب جو ہے طے کرنے کے تمام مراحل کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے طے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں نام اعمال
अमाल सुधर जाते हैं, इसी के नतीजे में नेकियां वजूद में आते हैं, इसी के नतीजे में अल्लाह का खुर्ब मुयसर आता है, और इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ करते हुए उसकी झोली में नेकियां भरकर उसके लिए मनाजिले मतलब जो है इनाम मतलब जो है तय करवाता है। सामीन कराम, आखिरी चीज जो मुझे और आपको करनी चाहिए वो ये है कि टीम स्पिरिट हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। टीम स्पिरिट क्या है? ये है इज्तिमाइयत। इज्तिमाइयत क्या है? एक मतलब जो है लोगों का एक मतलब जो है मजमुआ जो मुतहर्रिक होकर दीन का काम कर ले। हम अकेले अकेले ये काम मुकम्मल नहीं कर पाते, इसके लिए मुझे और आपको एक जमीयत की शक्ल में, एक इज्तिमाइयत की शक्ल में, एक इत्तेहाद की शक्ल में हम मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा का एक ग्रोह दुनिया में वजूद में आना चाहिए। उसी वजह से तो कुरान मजीद मुझे और आपको कहता है तुम में से एक ग्रोह ऐसा जरूर होना चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और मुनकरात से रोके, वही लोग फलाह पाने वाले लोग हैं। ये आयत मुझे और आपको पुकार पुकार कर कहती है कि टीम स्पिरिट इंसानों के दिलों के अंदर जब तक मौजूद नहीं रहेगा वहां पर कामयाबियां मुयसर नहीं आती। इसी वजह से तो दीनी मजालिस मतलब जो है मुनक्कद की जाती है, इसी वजह से तो नमाज का इंतजाम मतलब जो है रखा गया है, इसी वजह से मतलब जो है ईदैन में एक साथ मिलजुल कर रहने का मतलब जो है वो स्पिरिट दिलाई गई है। रमजान के महीने में एक साथ मतलब जो है रोजा रखने का वो माहौल मतलब जो है तय करवाया जाता है। उसी वजह से तो ज़कात और सदका और फित्र मतलब जो है तकसीम करने का वो मतलब जो है रवैया हमारे और आपके सामने मतलब जो है बतलाया गया है, जिसके जरिए से टीम स्पिरिट आती है, एक दूसरों से मोहब्बत पैदा हो जाती है, एक दूसरे से अखुवत पैदा हो जाती है, एक दूसरे से मुअद्दत पैदा हो जाती है, और एक दूसरे से लोग करीब आते हैं। जब करीब आते हैं तो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। जब ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार जब आगे बढ़ने लग जाती है तो हमने देखा कि मुस्लिम माशरे के अंदर जहां जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था वही वो मुसलमान थे जिन्होंने मक्के से निकलकर मदीने में अपनी रियासत की तश्कील की, और उसी के नतीजे में दुनिया के बड़े बड़े बर्रे आज़मों को उन्होंने फतह याब कर दिया और कुफ्र को घुटनों तले मतलब जो है सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। ये टीम वर्क, ये टीम स्पिरिट मेरे और आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। शायर कहता है अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का तिजारा, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। सामीन इकराम, ये तमाम गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि इंसान की सोचें असल में इंसानों की शख्सियत को तामीर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। हमें इधर उधर देखकर माशरे की खराबी और माशरे की बदअमनी और माशरे की बुराइयों की तरफ नजरसानी करने की बजाय अपने गिरहबान में झांक कर आज से अपनी इस्लाह की कोशिशें करनी चाहिए। जब अपनी इस्लाह होगी तो दिए से दिया जलेगा, खतरे से खतरा मिलेगा, जहां खतरे से खतरा मिलेगा वो एक दरिया समंदर बन जाएगा, और जहां मतलब जो है दिए से दिया जल जाएगा तो फिर पूरा माशरा रोशनी मतलब जो है कि शक्ल में दुनिया में एक पुरनूर मतलब जो है कुव्वत बनकर दुनिया में वजूद में आएगा। इसके लिए मेरे और आपके ताउन की जरूरत है, मेरे और आपके निखार के लिए सोचों में तब्दीली की जरूरत है। जो सुन लिए हैं इस पर अमल पैरा होने वाली कुव्वत की जरूरत है। बताना हमारा काम है, मानना न माना इंसानियत का काम है। जो बोल लिया वो भी अमल पैरा होता है या न होता है उसकी अपनी शख्सियत पर इन्हसार करता है, और जो सुन लिया वो अमल पैरा होता है या नहीं होता है वो उस पर मुनहसर है। जो इंसान जैसा सोचेगा अमल पैरा होगा, उसी मिजाज में उसकी तब्दीलियां दुनिया में वजूद में आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सही अकल, सही सोच और सही जहन अता फरमाए, और इन सोचों की यलगार में से सही सोच की तरफ गामजन होने वाली निशानदेही मुझे और आपको करवा दे, ताकि इसके जरिए से इस दुनियावी एतबार से भी उखरवी एतबार से भी हमें कामयाबियां मुयस्सर आ सके। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।